बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, आज जो नहायत अहम तरीन मामला था वो आज हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नज़र आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कॉज लिस्ट है उसकी मनसूखी का मामला हमारे जब सामने आया तो उसके साथ साथ जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब के जो सख्त रिमार्क्स थे, जो नहायत बरहम थे, वो भी हमें सुनने में आए। जस्टिस साहब ने कहा जी कॉज लिस्ट मनसूख करने की बजाय अदालत की बुनियाद में बारूद रखते और इसको उड़ा देते। रियासत चाहती है कि जज उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला करे। जज यहां बैठ के बस नौकरी करते रहे। जस्टिस एजाज इसाक साहब जो हैं वो आज शदीद बरहम हुए। इस केस के तफसीलात, इसका मुकम्मल जो पस मंज़र है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अदलिया के हवाले से खुसूसी तौर पे आगाज़ में बात होगी, मगर सियासतदानों की भी बात होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईद में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं तो कुछ होने जा रहा है। मगर क्या होने जा रहा है, अपोजिशन ईद के बाद करने क्या जा रही है, ये सबसे अहम सवाल है। और अगर ईद के बाद मुमकिन तौर पे एहतजाज होता है तो ऐसे एहतजाज के नतीजे में हमारे सामने कुछ ऐसे अहम फिगर्स आए हैं कि गुज़श्ता 5 सालों के अंदर इन और इस किस्म के जो दीगर एहतजाज हैं उनसे निमटने के लिए जो अरबों रुपया लगा है उसने तमाम सुनने वालों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, अभी ऐसा लगता था कि कोर्ट का मामला थोड़ा थम सा गया है और चीज़ें रुक सी गई हैं, खामोशी के साथ केसेस आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे तो बस अपनी जगह पर खड़े हैं। लेकिन आज जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो अनबिलीवेबल था। इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि कहा जाता है कि इस खित्ते के जो सबसे सीनियर सियासतदान हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं आमिर साहब? जी, कल जो कौमी सलामती के ऊपर पार्लियामान के अंदर जो है सेशन हुआ उसके अंदर ये तो बहुत ज़्यादा बहस हुई कि पीटीआई ने शमूलियत नहीं उसके अंदर की, गो के अली मीन गुंडापुर ने एज चीफ मिनिस्टर के तौर पे शमूलियत की थी। मगर ये बहस होती रही कि उनको हुकूमत ने क्यों मुलाकात अगर करवा देते थे, क्या हर्ज था, तो उनको ये बहाना नहीं मिलना था उनको। फिर ये भी बहस होती रही कि नहीं भी अगर हुकूमत ने ये दानिशमंदी की बात नहीं की थी तो फिर भी पीटीआई को शामिल हो के अपना नुक्ता नज़र वहाँ पे बयान करना चाहिए था और उसका हिस्सा बनना चाहिए था, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत कम दफ़ा इस तरह का हुआ है कि इतने तवातर के साथ दहशत गर्दी के इतने वाक़यात हो रहे हैं, स्केल बहुत ज़्यादा है, इसका हल तो निकालना होगा। पर पीटीआई भी तो बहुत ज़्यादा तवज्जो रही। कल परसों मैं खबर देख रहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर के अंदरूनी शहर के लिए हेरिटेज की एक कोई काउंसिल या अथॉरिटी बनी है जिसको वो हेड करेंगे। मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका में ये होता है ना, जिमी कार्टर ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट या जो लार्जर कॉजेज़ होती हैं तो वो मगर अक्सर रिटायरमेंट के बाद जो है ना, एल गोर भी जो थे प्रेसिडेंट तो नहीं बन सके थे, इस तरह ही पुराने जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट्स होते हैं वो अक्सर ये करते हैं कि रवायत रही है, पर वो भी रिटायर्ड नहीं है, वो बड़े एक्टिव हैं। और ये भी माजरत सर रोक रही हैं आपको, बड़े अंदर से नून लीग के अंदर से लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनसे मेयरशिप वाले काम नहीं लेने चाहिए। आप कतई कलामी माफ़ी, लेकिन ये बात दुरुस्त है नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये लाहौर के ये एक दफ़ा ये तमाम वार्ड सिटीज़ जो हैं सारे पाकिस्तान की, अगर उनके स्ट्रेचर का बंदा आएगा तो वो कर भी लेंगे। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। मगर ये है कि इससे जो तासुर दिया जा रहा है ना कि एज इफ वो कोई रिटायर्ड होके, मैंने जिस तरह कहा ना, इस तरह की कोई जॉब की जा रही है, वो नहीं है उनका। बहरहाल वो अभी भी सरबराह हैं और जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मामलात पे उनकी शमूलियत होनी ज़रूरी है। फिर ये भी उज़र नहीं होना चाहिए क्योंकि जब पिछला इलेक्शन था ये 8 फरवरी को, तो उस वक्त इलेक्शन जो प्लान था नून लीग का ये था कि 2017 को निकाल दिया गया था नवाज शरीफ को, मुझे क्यों निकाला वाली थीम, तो अब वो अब मौका दें तो वो होगा। तो अब ये तासुर दे के कि ये जो कुछ आजकल के हालात हैं, सिक्योरिटी के, इक़्तिसादी हालात,
پولیٹیکل حالات جو ہے اس کا تعلق اس سے وہ تھوڑے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں نا آج کل لیٹلی وہ نظر نہیں آتے میٹنگوں میں پارلیمنٹ میں یا مری میں پائے جاتے ہیں یا لاہور میں اس طرح کے سمبولک ایونٹس میں اور پنجاب کی کچھ اس میں نظر آتے ہیں بٹ 3 ٹائم پرائم منسٹر جن کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہو وہ یہ پیچھے رہنا ان کا مناسب نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری سے وہ بری زماں بھی نہیں ہو سکتے یہ نہ ہو اگلی دفعہ پھر وہ کہیں کہ جی یہ تو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی نا یہ میری گورنمنٹ تو نہیں تھی تو اس کی جو خرابیاں ہیں جو ہوں گی یا ہو رہی ہیں اس کا ان سے لا تعلقی نہیں ان کی بنتی سو یہ ایک سوال ہے مگر میں پھر بھی جو ہے کہ ان کی بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت ناساز ہے میں شک نہیں کرنا چاہیے اللہ ان کو صحت دے اور لمبی عمر دے اب میں آ جاتا ہوں جو آپ نے پہلے ٹاپک چھیڑا تھا جوڈیشری کا پر میرا خیال ہے کہ ایک ابھی تک جو ہے مہمان ہمارے شاید جوائن کر چکے ہیں جیسے وہ بتائیں گے اوکے کریں گے میں ڈیفینیٹلی ان کا اچھا چلیے جی ہمارے ساتھ اجازت ہو آپ کی عامر صاحب تو ماہر قانون فیصل چودھری صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ تھینک سو مچ صاحب جی میں چودھری صاحب آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسے تو جو ہے جوڈیشری کے حوالے سے بھی کچھ سوال کروں گا آپ سے پہلے میں ایک اوور آل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بحث ختم ہو گئی اب کہ جی کل قومی سلامتی کی یہاں پہ پارلیمان کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا بلانا چاہیے تھا نہیں بلانا چاہیے تھا وہ کل کی بحث تھی آج کی بحث یہ ہے کہ میں سن رہا تھا علی امین گنڈاپور کو انہوں نے کہا جی وہاں پہ عسکری قیادت کی طرف سے پریزنٹیشن دی گئی سب نے تقریریں کی تو وہاں پہ کوئی اس کا کہ لائے عمل کچھ ایسا نہیں بنایا گیا وہ شاید نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ کرنا کیا ہے آگے کا تو اب جب یہ پہلے میں یہ تھا عذر آپ لوگوں کا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی اب تو ملاقات آپ بھی مل کے آ چکے ہوئے ہیں اگر یہ دوبارہ اس کا کوئی اے پی سی ہوتی ہے یا یہ دوبارہ کوئی اس کی کوئی فارم بنتی ہے کہ اس کا اب کرنا کیا ہے مسئلہ تو ہے حل بھی نکالنا ہے تو کیا خان صاحب کی سوچ ہے جو اب مل کے آئے ہیں دیکھیے عامر صاحب عمران خان صاحب اپنے اس ٹانس کے اوپر 2002 سے قائم ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب 9/11 کے بعد یہ جنگ چھڑی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے اور ہمیں جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہے ایک سیاسی حل کے بغیر جو ہے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی رشیا کی بھی مثال دیتے ہیں وہ امریکہ بھی ابھی 20 سال کے بعد افغانستان کو ایز اٹ از ہی ان کو چھوڑنا پڑا ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہے حکومت نے ایز یوزول جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے بجائے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جاتا فیڈریشن کی اگر پارٹی ہے احمد صاحب تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے تحریک انصاف چاروں صوبوں میں بھی ہے گلگت بلتستان میں بھی ہے کشمیر میں بھی ہے تو اس کے آپ سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے وہاں پہ اتنے امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر نہ آپ نے وہاں پہ آپ نے انگیج نہیں کیا ان کے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی اس کے بعد جس طرف آپ نے ارلیئر اپنے ابتدائی میں ذکر کیا ہے پی ایم ایل موجود تھی لیکن عین غائب تھے اور میاں صاحب جو ہے آج وہ رائیونڈ میں ہی ہیں وہ کہیں عمرے پہ نہیں جا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کل غلط بیانی کی نیشنل ٹی وی پہ آ کے وہ عمرے پہ نہیں جا رہے ہیں وہ ادھر ہی ہیں اور اگر لاہور سے وہ اسلام آباد میں آ کے شامل نہیں ہو سکتے یا اگر وہ ان کی پارٹی کلیم کر رہی ہے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ اندرونی اطلاع کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ نہیں جا رہے آج اگر آپ نے شام کو کیونکہ شاید آپ مصروف تھے اپنے پروگرام کے لیے آج شام کو مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے رخصت کیا ہے رائیونڈ سے وہ عمرے پہ گئی ہیں اپنے چچا کے ساتھ لیکن میاں صاحب کو اجازت نہیں ملی یا جو بھی وہ ادھر ہی ہیں تھینکس فار کریکشن مجھے درست کرنے کا مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اگر نیکسٹ جو بھی کوئی اگر اے پی سی کی جاتی ہے جس کے اندر باقی طبقات اور باقی پارٹیز بھی آتی ہیں اور وہ لوگ جو اس سے محروم رہ گئے بلوچستان کی قیادت خاص طور پہ جو آئین کے اندر بلیو کرتی ہیں تو اس کے اندر ایک مثبت رسپانس ہوگا اگر ان کے خیالات بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں اس کی وجہ عامر صاحب بات یہ ہے کہ ملکوں کو متحد اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مذمت کی ہے جی بالکل دیکھیے وہ جعفر ایکسپریس کے بعد تو پہلی ملاقات تھی عمران خان صاحب کے اور انہوں نے بالکل کوئی لگی لپٹے رکھے بغیر یہ بات کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ دیکھیں ملک کو متحد جو ہے سیاسی جماعتیں رکھتی ہیں انہوں نے 71 کا یہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جاتا تو شاید ملک دو ٹکڑے نہیں ہوتا ملک کو جمہوریت جو ہے وہ ساتھ رکھے گی اور ملک کو سیاسی جماعتیں ساتھ رکھیں گی میں
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بڑا ہی غلط ہے، اور اگر حکومت کی بھی اس کے اندر غلطی ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کیا عرض تھا کہ عمران خان سے کو ملنے کی ملاقات کی اجازت دیتی، یہ فی الحال یہ تاثر باہر نہیں جانا چاہیے تھا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کی ذرا توجہ تھوڑا سا، کیونکہ جوڈیشری جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا جو سیاسی بحران ہے وہ ایک آئینی اور قانونی بحران چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے بعد سے یہاں عدالتیں جو ہیں وہ تقسیم ہو کے رہ گئی ہیں، ہر جگہ پہ دو قسم کی، ایک آئینی عدالت بن گئی، ایک ریگولر بن گئی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بے اختیار ہو گئی ہے۔ میں کوئی شاید خاقانہ باسی جیسے الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر بے اختیار تو بالکل ہو گئی ہے۔ اور یہ جس طرح ہی ہے، جس طرح کہ غازہ کا واقعہ جو ہے کیونکہ سال ڈیڑھ ہو گیا ہے، آج جو ہے 400 لوگ جو ہے دوبارہ بمباری شروع ہو گئی ہے اسرائیل نے، اور 400 جو ہے وہاں پہ فلسطینی جو ہے شہید ہو گئے ہیں، مگر کیونکہ وہ سال ڈیڑھ سے چل رہا ہے تو وہ چھوٹی سی کہیں خبر آتی ہے یا نہیں بھی آتی ہے، وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو جوڈیشری کا بھی ہم جنرلی بھول گئے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے فیٹ کمپلائی سمجھ کے مان لیا ہے کہ یہ تو اب ہو گیا ہے، تو روز کی جب یہ ادھر سے ادھر پر مقدمات جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اب خبر بھی نہیں بنتی۔ مگر ایوری ناؤ اینڈ دین آن اینڈ آف ایک آدھا کوئی وہاں سے چنگاری آتی ہے۔ تو میں آج ایک بہت بڑی چنگاری نہیں آئی ہے، میں اس کو بہت بڑا چنگارہ سمجھتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق صاحب، انہوں نے ایک لا آفسر بھیجی تھی ایز اے کمیشن کے طور پہ کہ عمران خان کا چیک کر کے آئیں کہ ان کو جو لانے کے لیے حوالے سے، اس کو جو ہے وہ 3 گھنٹے بیٹھی رہی، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے بعد سے ایک لارجر بینچ کی ایک پٹیشن بنا کے پیش کر دی گئی، اور وہ اب شاید لارجر بینچ بھی کل بیٹھ رہا ہے، مگر آج ان کے جو اس کے اوپر ریمارکس ہیں وہ بڑے ہی جو ہے میں کہوں گا ایک تشویشناک ہی کہوں گا، کہ جب سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے کہا کہ کاز لسٹ منسوخ کرنے کی بجائے، میڈم آپ بھی میری اس پہ ہیلپ کر دیں، کہ بجائے میری عدالت کو کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، کاز لسٹ منسوخ کرنے کی بجائے میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کے اڑا دیتے۔ لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے۔ آپ ایک چیز کو نا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ رہی ہے۔ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے نا کی جنگ جیتنی ہے، تو میرا یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ ریاست چاہتی ہے جج بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے، اور یہاں جج بس اپنی بیٹھ کے نوکری کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں اپنا کیس واپس لے لوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کی بجائے چیف جسٹس جو کیس ہے اس کو ٹرانسفر کر دے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ میری ذات یا اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہائی کورٹ کی توقیر کا معاملہ ہے۔ جی چودھری صاحب، بڑے ہی میں نے اتنے سخت الفاظ میں کسی جج کی آبزرویشن بڑے عرصے بعد سنی ہے کہ واٹ از گوئنگ آن۔ دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں جو 3 لمبس تھے اسٹیٹ کے، وہ جوڈیشری تھی، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو تھا، یہ اب ایک پلر کے اوپر کھڑی ہے، وہ ہے ایگزیکٹو۔ پاکستان میں پارلیمنٹ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سبسروینٹ ہے، اور جو 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ بارود رکھ کے عدالت کو اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بارود 26ویں ترمیم میں رکھ کے عدالتوں کی آزادی پہلے سے اڑا دی گئی ہے۔ اب عدالتیں جو ہیں یہ بالکل تشویشناک بات ہے، لیکن یہ اب صرف بات ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک حالیہ جو سپریم کورٹ میں اسی قسم سے ملتا جلتا ایک کام آیا، جب ایک منصور علی شاہ صاحب اور ایک جج صاحب کے سامنے ایک دوسرا کیس لگا، اس کو بھی پھر لارجر بینچ کے سامنے جا کے وہ اس کو اڑا دیا گیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ انتظامیہ جو ہے it has taken over the parliament, it has taken over the judiciary۔ اب یہ 2 4 5 ججز ہیں جو کہ آزاد مش ججز ہیں، جو یہ بات کرتے رہیں گے، وہ آپ سمجھیں کہ ایک اینڈ آف دا ڈارک ٹنل کے اوپر ایک لائٹ ہے۔ لیکن اس وقت اگر آپ بینگ دا سپریم کورٹ آف پاکستان ایڈوکیٹ، I can tell you, I can share my firm opinion with you کہ عدلیہ کی آزادی ختم ہے۔ پاکستان میں جو آئین ہے اس میں جو بنیادی شرعی حقوق ہیں وہ بالکل معطل ہیں، اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ
اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں جہاں پہ انہوں نے یہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہ پاکستان کے شہریوں کا، چاہے وہ جیل کے اندر عمران خان صاحب ہوں، ان کی اہلیہ ہوں، یا پاکستان کے باہر اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں یا لیڈر ہوں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں اس میں اس وقت صرف تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈران کے کیس چل رہے ہیں، اس میں کوئی دہشت گردی سے متعلق دوسرا کیس نہیں چل رہا، سپیڈ اپ کیے گئے ہیں اس وقت. مطلب یہ جو میں ریمارکس جو اسحاق صاحب نے دیے ہیں، ان سے آج پاکستان کے کسی بھی ذی شعور وکیل کو، یا ایسا وکیل جو کہ قانون کے اوپر بلیو رکھتا ہے، آئین کے اوپر بلیو رکھتا ہے، کوئی بھی شہری، کوئی بھی صحافی، کوئی بھی سول سوسائٹی کا ممبر، اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو مزید انہوں نے کیس منتقلی کے لیے یہ متفرق درخواست کس قانون کے کس قانون کے تحت دائر کی گئی، یہ میری ذات کا یا اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا ہے. کل جو ہے اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے، کل اس کی سماعت بھی ہوگی. اب وہاں ایک بڑی انوکھی ایک سچویشن آ گئی ہے، انٹرسٹنگ تو نہیں کہوں گا، ایک میں کہہ رہا ہوں افسوسناک اور تشویشناک ہے کہ ادھر سے جسٹس اسحاق صاحب نے یہ کل بلا لیا ہے، دوسرا جو ہے ساتھ میں ہی دوسری سماعت جو ایک لارجر بینچ جو بن گیا ہے، جو موجودہ اب چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے بھی لارجر بینچ جو بنایا اس کی سماعت بھی. اب یہ دو پیرلل عدالتیں ایک سن رہی ہوں گی، یہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں جو کل صبح جو کاز لسٹ ایشو ہوئی ہے وہ تو لارجر بینچ کی ہوئی ہے، تو اعجاز اسحاق صاحب کے پاس وہ کاز لسٹ ہے نہیں. تو اب یہ صبح ایک آبویسلی ایک افسوسناک اور صورتحال تو ہوگی کہ ایک طرف لارجر بینچ جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہوگا، دوسری طرف سنگل بینچ بغیر ہی انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا پھر بھی میری جو سماعت ہے وہ کل ہوگی، کل اس کی ہیئرنگ ہوگی. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک افسوسناک ہے نا، امر ہے کہ اب ہمیں بھی یہ دیکھنی پڑی ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا کہ اگر مناسب ہوتا کہ اعجاز اسحاق صاحب سے جا کے یہ بات کر لی جاتی کہ آپ ٹرانسفر کر دیں یا وہ فیصلہ کر دیتے، اس کے خلاف اپیل کرنے کا ایک رائٹ موجود تھا. لیکن اب یہ کیونکہ لارجر بینچ کے پاس چلا گیا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، تو لیکن یہ پراپرٹی کے مخالف کے بات کیاس اسی جوڈیشل کیاس اسی کو کہتے ہیں. آزاد منش صاحب نے کہا جی یہ آزاد منش جو جج ہیں یہ زیادہ تر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی پائے جاتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 6 ججوں کے خط سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. تو میں ڈر جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں منو بھائی کی کہ اجے قیامت نہیں آئی، تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر آگے کون سی قیامت آنی ہے. وہ منو بھائی نے بڑی خوبصورت کہی تھی کہ چٹے سفید دین شہادت کالی شاہ جہالت دی، اب نئی لوڑ وکالت دی حجے قیامت نہیں آئی. گزارش یہ ہے کہ قیامت تو آ گئی ہے، اگر کوئی محسوس نہ کرے تو اگر باریں بھی جو ہیں دیکھیں وہ بھی نہ کھڑی ہوں، بار ایسوسیشنیں بھی نہ کھڑی ہوں، بار کونسلیں بھی نہ کھڑی ہوں، وکلاء بھی اس کو روٹین میٹر سمجھ کے چلتے رہے، تو پھر اب بات کہاں پہ بندہ جا کے اپنا بات کرے. سپریم کورٹ کا بڑا اقدام، یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں، بڑا اس طرح کے چن چن کے الفاظ لے کے آتے ہیں. بڑا قدم جو ہے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن سپریم کورٹ میں قائم ہو گئی ہے، اور ہاٹ لائن کا مقصد عدالتی احتساب کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے. اب جو ہے ہاٹ لائن رشوت، جانبداری، کسی قسم کی بدعنوانی کو اطلاع دینے کے لیے محفوظ خفیہ پلیٹ فارم ہے، اور ہاٹ لائن میں انتقامی کارروائی کا کوئی ڈر نہیں. اطلاع دینے والے کو کی شناخت محفوظ رکھی جائے گی. سادہ نوعیت کے کیس کے لیے 30 دن اور پیچیدہ نوعیت کے کیس کے لیے 60 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے گا. اور مزید اچھی انہوں نے اطلاع دی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ بتایا ہے کہ نظام عدل جو ہے سپریم کورٹ میں تیز ترین انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے. سپریم کورٹ میں تقریباً 5 ماہ میں 7063 کلیم مقدمات دائر ہوئے، 11,779 مقدمات پر فیصلہ ہوئے. یہ جو آپ نے اتنی منفی تقریر کی ہے تو یہ منافی ہے. یہ ان جو میں سچ بولنے پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ جو ہے جھوٹ ہم بھی نہیں بتا رہے، ہم بھی سچ نہیں، یہ پہلے عدل جہانگیری ہوتا تھا، یہ عدل پریس ریلیز بتا رہا ہوں سپریم کورٹ. سر میں اس میں ایک سوال کرنے کی جرات کروں
کہ اگر شکایت پوری سپریم پر کورٹ رزق سے کا خیال سوال کیجیے کرنے گا، کا حق سوال ہمارا ہے۔ کریں، رزق پہ ٹائم نہ مارے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ اگر کوئی فون اٹھا کے کہہ دے کہ پوری سپریم کورٹ ہی جو ہے فارغ ہو گئی ہے، اس پر یہ پریس ریلیز کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی فون کر کے یہ کرے گا ہاٹ لائن کے اوپر کہ سپریم کورٹ فارغ ہو گئی ہے، میں یہ اطلاع دے رہا ہوں، یہ بھی انٹلیکچوئل کرپشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، مگر اس کا اطلاع دینے والے کا نام جو ہے نا وہ محفوظ صیغہ راز میں رکھا رہا جائے گا۔ میری صرف جو ایک درخواست ہے دست بدستہ، وہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ایلیفینٹ ان دا روم، کہ اس وقت ایک بہت بڑا ہاتھی ہے سپریم کورٹ کے ہاتھے میں، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم، پھر جو ہے جو فیصلے پہلے سپریم کورٹ کے آگے میں ہیں، مخصوص سیٹوں کی عمل درآمد اور بھی کئی اس طرح کے معاملات ہیں، ان کو اگر ڈیل کر لیا جائے تو یہ جو موجودہ جو جو چیزیں ہیں ہاٹ لائن وغیرہ، یہ سپریم کورٹ کے اندر رشوت نہیں، پورے ملک کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ بھی توجہ آ جائے۔ جو ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس وقت جب یہ آئینی عدالتیں بنائی جا رہی تھی 26ویں آئینی، تو ہر شہر میں جا کے بلاول بھٹو ہمیں تقریر کر کے یہ سمجھاتے تھے کہ جناب وہ دیکھیں کلٹر بہت ہو گیا ہے لوور عدالتوں میں، سپریم کورٹ نے اچھی بات ہے کہ وہاں پہ کلٹر کم ہوا ہے، مگر لوور عدالتوں کی جو ہے ماتحت عدالتوں کی کیا صورتحال ہے، وہاں کلٹر کم ہوا ہے ہائی کورٹوں میں، اس سے چھوٹی عدالتوں میں۔ دیکھیے یہ جو سب سے زیادہ برڈن ہے نا عامر صاحب، وہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹس میں، اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں کیس مینجمنٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آج بھی بتا سکتا ہوں کہ 87% جو لیٹیگیشن ہے وہ نیچے سپریم کورٹ میں یہ کہہ کے ججز کی تعداد بھی بڑھائی گئی، سب کچھ کہا کہ جی بہت زیادہ برڈن ہے اور بہت زیادہ۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا کیس میکنزم ہے؟ میرا کیس جو ہے اگر میرے ٹرائل کے بعد لگنا ہے، 2 سال بعد لگنا ہے، سال بعد لگنا ہے، تو پھر میرے سپریم کورٹ کا کیا فائدہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی پینڈنگ لیٹیگیشن ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ کی باری پہ کیس آئے گا، لیکن اگر کوئی کیس ایسے ہوتے ہیں جس میں ایمرجنسی آپ لگاتے ہیں، وہ واقعی اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کو فوری طور پہ فکس کرنا ہے۔ لیکن مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آج 26ویں آئینی ترمیم سے میں عدلیہ سے متعلق جو شکایت لانے سے پہلے ہم لوگ بڑے کمفرٹیبل تھے اپنی پریکٹس میں، اس بار ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے بینچ کون سے میں جانا ہے، ہمیں فائل کہاں پہ کرنا ہے۔ ایک ہی عدالت میں تعصب کے طور پہ، میں اس لیے تعصب کہتا ہوں کہ تمام ججز کا کرائٹیریا ایک ہے، ان کا میرٹ ایک ہے، ان کا تجربہ ایک ہے، ان کی قابلیت کا معیار ایک ہے، لیکن آپ نے کچھ کو آئینی جو ہے وہ اختیارات سونپ دیے ہیں۔ سینیورٹی جو اور کا جو پرنسپل تھا جس پہ بار نے الجہاد ٹرسٹ کیس ہے ہمارا، اس کے اوپر ہمارا سب کا کنسنسس ہے کہ سینیورٹی پرنسپل آئے۔ سینیورٹی پرنسپل میں قاضی فائز اسد صاحب جیسی بدقسمت لوگ بھی ٹکر جاتے ہیں ملک کو، جو کہ مطلب ملک نظام انصاف کا جنازہ نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جوڈیشری میں پالیٹکس کی جو ایگزیکٹو کی کا جو عمل دخل تھا وہ کام تھا۔ لیکن یہ سینیورٹی پرنسپل کو بھی کمپرومائز کر دیا گیا۔ جب آئینی بینچ بنایا گیا اس وقت، جب 26ویں آئینی ترمیم کو مشورے دے رہے تھے، اس وقت چاہیے تھا، ہماری ٹیم کو بھی چاہیے تھا کہ سینیورٹی پرنسپل کو اسٹیبلش کرتے، ساتھ میں لے کے جاتے۔ وہ ساما اوور لک ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ جونیئر ججز جو ہیں وہ اس کا بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کی نہ تجربہ کاری پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، قابلیت پہ تو آبویسلی سپریم کورٹ کا جج اگر آپ نے لگایا ہے تو قابل ہوگا، تو آپ نے لگایا ہوا ہے نا، کہ ورنہ تو سارے ججز ہیں۔ لیکن جو کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ بڑی ایکسپرٹی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اچھے ججز جو کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ ہیں ان کو آئینی بینچ سے باہر رکھا گیا ہے، اور آئینی بینچ جس طرح سے گورنمنٹ کے پوری ایک ملی بھگت سے بنتا ہے۔ یہ ہمیں کورٹ رپورٹر یہ بار بار یاد کراتے رہتے ہیں کہ آئینی بینچ کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی ایک ادھے بڑے فیصلے میں کوئی ڈیٹیل ججمنٹ جس سے کہ اہلیت کا پتہ چلے کہ جناب یہ جو اتنے معزز جج، ابھی ملٹری کورٹ جیسا سینسٹیو معاملہ وہ بھی پینڈنگ پڑا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ آئینی طور پہ جو دوسرے معاملات ہیں، اب عید پہ آپ نے جو بیلیں کرنی تھی، عید سے پہلے ہمیشہ جو عدالت سینسٹیو ہوتی ہے، جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں، اس کو بھی عید کے بعد جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ بطور وکیل جو ہے، میں بلیو کرتا ہوں ہیومن رائٹس کے اوپر کہ بیل کے فیصلے جو عید سے پہلے کرنے چاہیے، تاکہ جن کی بیل بنتی ہے آپ دیں، لوگ اپنے گھروں میں عیدیں کریں۔ کسی کی بھی جیل میں، اب عمران خان صاحب کی دوسری عید جیل میں ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص جو ہے بشرا بی بی کی عید جیل میں ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بے گناہ ایک آدمی کو سیاسی آپ نے جو وکٹمائز کیا۔ اسی طرح بے شمار
شمار ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ بیچارے جیلوں میں عید کریں گے. یہ زیادتی کی بات ہے. ان کو ٹیک اپ کر کے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ملٹری کوڈ کا بنیادی طور پہ پاکستان نہیں دنیا کی جورسپروڈنس پہ سیٹل ہے کہ سویلینز کا ملٹری کوڈ ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور ہم نے 27 کے قریب معاہدے سائن کیے ہوئے بین الاقوامی دنیا سے. عامر صاحب, ہم $10 ارب کا ریبیٹ دیتا ہے پاکستان کہ ہم اس پہ کریں گے. ہر آدمی کا, سیاستدان کا یا کوئی بھی پبلک آفس میں بیٹھا ہے, ہمارا بنیادی کام ہے لوگوں کو امید دلائے رکھنا. جس معاشرے کی, جس قوم کی, جس ملک کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک کیوس ہوتا ہے. وہ امید بہرحال رکھنی چاہیے اور امید ہونی بھی چاہیے ہے. مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو میں رجحان دیکھتا ہوں کہ آئینی عدالت کے ججوں کی, کئی دفعہ لاہور ہائی کورٹ, کئی یہاں سے یہ جس طرح یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے ہاٹ لائن کا اتنا پرچار کیا گیا ہے, پریس ریلیز آئی ہے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ جناب سپریم کورٹ. تو یہ کئی دفعہ مجھے اس کے اندر تھوڑا سا ایک گلٹ بھی نظر آتا ہے. دوسرا وہ ایلیفنٹ ان دا روم والی بات کہ اس ہاتھی کو نہ دیکھیں, ہمارا یہ جو تنکے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, یہ ان کی طرف غور فرمائیں کہ ہم آئین, جمہوریت اور اس کی پاسداری کر رہے ہیں اور کتنے اعلیٰ کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کام کر کے. دیکھیے اب سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ یہ جو ہاٹ لائنز ہیں یہ لوور اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں میں بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں 1% سے کم لیٹیگیشن آتی ہے. جہاں پہ اصل ضرورت ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہے. ڈسٹرکٹ کورٹس آتی ہیں ہائی کورٹ کے ماتحت, ہائی کورٹ کا اس پہ توجہ نہیں ہے. اگر آپ جب تک ڈسٹرکٹ کورٹس کو ایڈریس نہیں کریں گے, دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جیل ریفارمز آنی ہے, کرمنل ایڈمنسٹریشن جیسے سسٹم کو ریفارم آنی ہے, اور عدالتی ریفارم آنی ہے. پروسیکیوشن میں بھی آپ کو امپروومنٹ لانی پڑے گی, انویسٹیگیشن میں بھی آپ کو امپروومنٹ لانی پڑے گی, تو ایڈجوڈیکیشن بہتر ہوگی. یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے, اس کو جسٹ پولیٹیسائز کر کے اگر ہم بات کریں گے تو پھر ایک جو اس وقت حکومت ہے, میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کل جو آنے والی حکومتیں وہ بھی یہ اس کو جو جس قسم کا یہ نظام طے کر دیا گیا ہے, کوئی بھی اس کو پیچھے نہیں ہٹانے کے. 8-9 کہ اپنا ہمیں بڑی امید تھی کہ جب نواز شریف صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو جیل میں ڈالا گیا تھا, ہم نے کہا جی جب بھی یہ لوگ آئیں گے باہر تو جیل کا نظام ٹھیک ہوگا. اب یہ امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ کل کو آپ کی پارٹی کے لوگ کبھی باہر آئے, اگر وہ آئے, میری تو دعا ہے کہ جلدی آئیں. ویسے عید کی جو آپ بات کر رہے ہیں واقعی رمضان کی اسپرٹ ہوتی ہے, رمضان کی اسپرٹ ہوتی ہے, تو وہی پھر ٹھیک کریں گے اس کے بعد. دیکھیں ہمارا ہونا چاہیے, ہمیں آئین اور قانون جب تک ملک میں نظام انصاف نہیں ہوگا. اسلام میں بھی حضرت مولا علی کا قول ہے کہ انصاف کا نظام, کفر کا نظام چل سکتا ہے, بے انصافی کا نہیں. آپ نے ابھی کہا کہ یہ اس کو جمہوریت کے لیے لڑائی, انسانی حقوق کے لیے لڑائی, آئین کے لیے لڑائی, یہ ہر شخص کا, ہر سٹیزن کا یہ فرض ہے. آپ کی پارٹی نے جب بھی کال دی تو یہ آپ کا ایک کریڈٹ ہے کہ آپ کو جو فیڈ بیک آپ کے ورکر کھڑا ہوا, اور ورکر کی یہ شکایت رہتی ہے کہ لیڈرشپ کی غلطیاں یا ان کی کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ بروئے کار نہیں ہو پاتی, یا ان کے ہاں ابھی بھی ایک تقسیم نظر آتی ہے, آپسی لڑائیاں نظر آتی ہیں. تو کیا ابھی بھی وہی صورتحال ہے, یا ہم سن رہے ہیں کہ عید کے بعد کوئی دوبارہ اللہ بول رہے ہیں, کچھ تبدیلی آئی ہے؟ سر وہ جو اللہ بولنے کی بات ہے وہ تو دیکھیں وہ تو معتدہ پوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہی اس کا مینرزم آنا ہے. جو خان صاحب نے اس کا کہا تھا, میں نے مجھے انہوں نے میسج دیا تھا تب, تو میں نے ان کے میسج کے مطابق یہ کہا. انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم ایک عوامی تحریک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کا مینرزم, ڈیٹس وغیرہ متعدد اپوزیشن کرے گی. دیکھیے ورکرز کا, جہاں تک ہمارا ورکر ہے, ہمارے جیسا ورکر کسی پارٹی کے پاس نہیں. ایک ریزیلینٹ ورکر ہے, 2.5 سال سے جو ریاستی جبر ان کے اوپر کیا گیا ہے, جو فستائیت, جو ظلم ان کے ساتھ, ہماری لیڈرشپ ان کے بچوں کے ساتھ, ان کے گھروں کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, ان کے بچوں کے گھروں کے ساتھ کیا گیا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ عالیہ حمزہ اور جنید اکبر خان کے آنے کے بعد جو پارٹیز کے جو ورکر ہیں, کیونکہ یہ کمیٹڈ ورکر ہیں, یہ بات درست ہے کہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو ہماری لیڈرشپ کو جیسے شو اپ کرنا چاہیے تھا, لیڈ فرام دا فرنٹ, جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے, تو اس میں بہت کم لوگ جو ہے وہ شو اپ کر سکے. میجورٹی, میسو میجورٹی وہاں پہ دے ڈڈ ناٹ شو اپ. اس کی وجہ سے ورکر جو ہیں ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ مجروح ہوتا ہے. لیکن اب کیونکہ خان صاحب نے
نے جو میرٹ پہ تقرریاں کی ہیں عالیہ حمزہ کی اور جنید اکبر خان کی، انہوں نے کافی متحرک کیا ہے. لیکن سر پھر بھی آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ واحد جماعت ہے جو 2.5 سال سے جتنی مار ہم نے کھائی ہے، جتنی ریاستی جبر کا سامنا ہم نے کیا ہے، کوئی سی اور پارٹی نے نہیں کیا. ہمارے لوگوں کو مارا گیا، ان کے بچوں کو، ان کے گھروں کو، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی 26ویں ترمیم کے دوران جو پنجاب کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ ہوا ہے، کبھی وہ کہانی آئی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میں نے یہ کہانیاں جو پیپلز پارٹی کے دور میں بہت دیکھی ہیں، اس زمانے میں یہ مزاحمت ہوئی. اور مجھے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ایسی چیز تو ہمارے ساتھ نہیں. دیکھیے چھوٹے تھے اس وقت، اور میں کیونکہ آپ کے تایا کے ساتھ اس زمانے میں جو ہے نا شام کی چائے پیتا تھا، تو یہ اس کے بعد یہ ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بشرا بی بی کو ماسوائے خان صاحب کی زوجہ ہونے کی اور کس بات کی سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. باقی ہمارے رزق کی اتنی زیادہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.